अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में आकर रो पड़ी। आखिर क्या वजह थी कि उनके आंसू निकल आए? कुछ इस पर बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से फिर उन्हीं के वकला दावा कर रहे हैं कि 10 दिन में वो रिहा हो सकते हैं। क्या इसमें कुछ हकीकत है, या फिर ये एक मरतबा फिर लारा लगाया जा रहा है, पूरी कौम को एक फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? इसके क्या हकायक हैं, इस पर भी बात करेंगे। असद अली तूर ने कुछ बातें की हैं, दिल के, जिसे कहते हैं ना, दिल को लगने वाली बातें की हैं, बड़ी खरी बातें की हैं। अब वो क्या हैं, उस पर बात करेंगे। और थोड़ा सा अदलिया की तरफ भी जाएंगे कि क्या पूरी अदालतें तो भरी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हजारों की तादाद में जज मौजूद हैं, लेकिन क्या उनमें एक भी कोई मुंसिफ है जो इंसाफ कर सके? आज इस पर बात करते हैं। तो आगाज अदलिया से ही जनाब करते हैं। और ये केस था जनाब ओवर बिलिंग के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में था कि गैस के हवाले से कुछ ओवर बिलिंग का मामला है, और ये सुप्रीम कोर्ट में था। इसकी समाअत जो कर रहे थे वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और साथ ही जस्टिस अकील अब्बासी, जो सिंध हाई कोर्ट से अभी रिसेंटली आए हैं। लेकिन जो वकला थे उन्होंने कहा जी, चूंकि अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है और आईनी बेंच अब बनने लगे हैं, लिहाजा ये बिल ज्यादा, गैस के बिल ज्यादा आने का जो केस है, मुकदमा है, ये आईनी बेंच को भेजा जाना चाहिए। अब इस पर मुझे नहीं मालूम कि कोई मजाक में कहा या हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि हमारी जो अदालतें हैं उनका बाकायदा मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सारे केसेस तो आप उधर ना ले जाएं, हम भी बैठे हुए हैं, कुछ केसेस जनाब हमारे पास भी रहने दें, आखिर हमने भी सुनने हैं। बहरहाल इसे अलमिया ही कहा जाए, इसे हमारे अदालती निजाम पर जनाब क्या कहते हैं, एक मातम ही कहा जाए तो और होगा, और कुछ नहीं होगा। मैं अगली बात करूंगा जनाब असद अली तूर की। सहाफी है, नौजवान सहाफी है, पिछले दिनों गुमशुदा भी रहा, फिर गिरफ्तार भी रहा, FIA की पेशियां भी भुगतता रहा, जनाब वो धाड़ता भी रहा, चीखता भी रहा। अब वो बाहर है उस वक्त में कि जब बात करना बहुत मुश्किल है, असद अली तूर बात कर रहा है और अच्छे अंदाज में बात कर रहा है। उसके गुज़श्ता जनाब जो दिनों जो गुफ्तगू की, बड़ी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बहुत ही अहम बातें की, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के हवाले से उन्होंने बात की। उसने कहा जी, ये बड़े चैंपियन बने फिरते हैं जनाब, अंसार अब्बासी, अबसार आलम, फलां 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 फलां, जनाब इबन कामरान खान फलां जी, बड़े यानी बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है दे रहा, अब रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसने कहा जरा करके दिखाओ ना, सिर्फ इतना इन्वेस्टिगेट कर लो कि ये इंतजार पजोथा जो था वो किसके पास था, कैसे वो बाहर आया, कैसे उसकी बाजियाबी हुई, तुम्हारी सब पता चल जाए। क्या कह रहे हैं जनाब असद अली तूर, जरा मुलाहिजा फरमाएं। जो ये जुज़वक्ती तहकीकाती साफी है ना, टके टके के, ठीक है, जो टाउट है एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े, टीवी स्क्रीनें लेके बैठे हुए हैं बेशर्मी से, ठीक है, और खा रहे हैं, वो जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो हराम खा रहे हैं बुनियादी तौर पे। उनसे आज पूछता हूँ ना कि इसके ऊपर अब तहकीकाती शो करके दिखाएं, ठीक है। बाकी तो कोई, वो तो बड़े शो करते हैं, ये हो गया जी हमने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी किया, ये हुआ, फलां ने किया, ये किया। अगर एक भी कतरा गैरत का और हिलाल का है खून में तो करके दिखाएं कि इंतजार पुलिस को कौन लेके गया था, कहाँ पर लेके गया था, किसने रखा था, मैं देखूं इनको। ये माई के लाल बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनते हैं, सारे के सारे टाउट, ठीक है। आज बैठे हुए जाके स्क्रीनों के ऊपर, और हमें पता है किस स्क्रीनें दिलवाई हुई है और क्यों दिलवाई हुई है, कौन इनसे वीलॉग्स करवाता है और कौन इनके वीलॉग की स्क्रिप्ट देता है इनको, वो भी हमें पता है। इस मुल्क को शर्मनाक हद तक गिरा दिया गया है। हमें कह रहा है बैठ के। इमरान खान की कुछ केसों की बात करते हैं जनाब। इमरान खान तोशा खाना 2 केस है, इसकी गुज़श्ता रोज समाअत हुई। इस पर जमानत पर जनाब समाअत होनी थी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब इसकी समाअत कर रहे थे, लेकिन यह समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। मतलब यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो फौरी तौर पर उसकी समाअत कर रहे थे, वो एडजर्न हुई, FIA को नोटिस जारी किए गए और फिर दोबारा ये मामला एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस के पास चला गया। मेरा ख्याल यह है कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब नहीं चाहते होंगे कि ये केस वो खुद सुने। एक मरतबा फिर उन्होंने बॉल जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक की अदालत में और उसकी कोर्ट में डाली ताकि वो खुद फैसला करें। तो गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब ये है कि अब रजिस्ट्रार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो इसको केस को समाअत करेंगे, समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे
وہ اگلے پیر کو بھی ہو سکتا ہے، منگل کو بھی ہو سکتا ہے، یہ کل پرسوں بھی ہو سکتا ہے، ایون بدھ جمعرات کو بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب کہ آخر بشرا بی بی کیوں رو پڑی؟ بشرا بی بی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں جناب ان کو لایا گیا تھا، اور یہ جناب ضمانتوں کے حوالے سے ایک کیس تھا۔ 6 کیس اس میں عمران خان صاحب کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بشرا بی بی کا ہے۔ اس پر ضمانتوں کے حوالے سے کیس سنانا تھا جناب جج افضل مجوکا صاحب نے۔ اس موقع پر جو ہے محترمہ بشرا بی بی خود روسٹرم پر آئیں، اور انہوں نے آ کر کچھ تلخ باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس نظام انصاف سے کسی انصاف کی امید نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ملتا، یہ میرے وکلا آ کر جو دلائل دے رہے ہیں اس کے مخالفت میں دلائل دیے جا رہے ہیں، آپ کرسی جناب انصاف پر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے یہاں سے انصاف نہیں ملنا، انصاف جو پیچھے سے آرڈر آئے گا اس سے ملنا ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتا، اور میں آئندہ آپ کی عدالت میں بالکل نہیں آؤں گی۔ کیوں؟ وہاں بندہ وقت ضائع کرے جہاں انصاف کی امید ہو، یہاں تو بالکل امید نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ آپ ہار مانیں، آپ غلامی قبول کریں، اپنا سر جھکائیں، تو آپ کو ضمانتیں بھی مل جائیں گی، سب کچھ مل جائے گی، لیکن چاہے کیس جتنا میرٹ پر ہے، لیکن اگر آپ اپنی گردن نہیں جھکاتی، آپ اپنی جناب معافی نہیں مانگتی، اس وقت تک آپ کو ضمانت نہیں مل سکتی، تو میں ایسے میں کیوں وقت ضائع کروں؟ بشرا بی بی یہ کہتے ہوئے روحانسی ہو گئی، ان کی جناب آبدیدہ ہو گئی، ان کے آنسو نکل آئے اور تقریباً رو پڑی وہ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جیل سے نہیں ڈرتی، میں اس وقت بھی میں اپنا کمبل میری گاڑی میں موجود ہے، میں لائی ہوں، آپ میری اسی وقت ضمانتیں ساری کینسل کریں، میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ جب ظلم سہنا ہے تو اس میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس کیس میں جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے کہا کہ دوسرا فریق عمران خان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو جیل میں، ابھی کیوں نہیں لائے اسے؟ جی نہیں لا سکتے۔ تو اس موقع پر جناب جو وکلا تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی ویڈیو لنک پر بات کی جائے، لیکن میں یہ ایک بات کہوں گا کہ عمران خان کو 17-18 مہینے ہو گئے ہیں وہ جیل میں موجود ہے، لیکن ایک بار بھی اسے کسی عدالت پیش نہیں کیا گیا، اسے اس نام نہاد ایک کوٹڑی میں پیش کیا جاتا ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر بنی ہوئی ہے، جسے زبردستی عدالت کا نام دیا گیا ہے، اسے ایک بار بھی کسی عدالت میں نہیں لایا گیا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں جناب 17-18 جج موجود ہیں، اس میں شریعت کورٹ کے لوگ موجود ہیں، دیگر بھی، ذرا سی کوئی جناب فیصلہ آ جائے، شریعت کورٹ کے جناب جو جج ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں یہ معاملہ غیر شرعی ہے، لیکن یہاں عدت کیس ہو، یہاں جناب جھوٹے کیسز ہوں، ایک ملزم کو 16-17 مہینے بعد بھی کسی عدالت میں نہ پیش کیا جائے، اس پر جو شرعی عدالت ہے ان کے جج بھی نہیں بولتے۔ یعنی یہ جو 16 جج بیٹھے ہوئے، ایک تو چلے گئے، چلو جان چھوٹ گئی ان کی، قاضی فائز صاحب، باقی 16 جو بیٹھے ہوئے ان کی تو کان پر جوں تک نہیں ریگتی، ان کو تو نظر بھی نہیں آتا، انہیں دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن شرعی کورٹ کے بھی 2 جج ہیں نا جی، وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کے برابر ہیں، ان کو بھی کبھی خیال نہیں آتا۔ چلے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں سینکڑوں جج بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد لوور جوڈیشری میں ہزاروں جج موجود ہیں، لیکن کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید پہلا جناب ملزم ہے جسے 17 مہینے 18 مہینے بعد بھی کسی عدالت پیش نہیں کیا جا رہا۔ اور جناب افضل مجوکا صاحب جن کی عدالت میں ان کے ضمانت کی جناب درخواستیں ہیں کہ 6 مقدمات ان عمران خان کے اور 1 بشرا بی بی کے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کی بات کریں۔ کاش پاکستان کی عدالتوں میں کوئی ایک شخص ہوتا جو کہتا کہ 1 مرتبہ تو اسے عدالت پیش کیا جائے، صرف 1 مرتبہ، لیکن میں کیا کروں، مجھے ایک بھی جج نظر نہیں آتا، مجھے ایک بھی منصف نظر نہیں آتا، منصفوں کی کرسیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ایک بھی نہیں ہے جو انصاف دے سکے۔ اور پھر اس کیس کی سماعت، مطلب اس پر کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور کب سنایا جائے گا؟ 18 نومبر کو سنایا جائے گا۔ آج ہم 4 نومبر پر بیٹھے ہیں اور 18 نومبر تک یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے کہ اس میں سنائیں گے کہ ان کی ضمانتیں ہو سکتی ہیں۔ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے کیسز کو کٹھے کر، یہ 18 نومبر یاد رکھیے گا، آگے ایک اور کیس آتا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ 18 میں تعلق کیا ہے۔ اگلا کیس ہے جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا۔ اس میں جناب اس کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ سے بشرا بی بی نکلی اور پھر جناب جیل آ گئی، وہاں پر عمران خان صاحب کو بھی پیش کیا گیا، انہیں بھی پیش کیا گیا، اور یہاں سماعتیں فٹافٹ ہو رہی ہیں۔ تو کیا تھا کہ بشرا بی بی کے وکیل جناب عثمان گل جو تھے وہ پیش نہیں ہو سکے، انہیں کوئی ضروری کام تھا، تو اس پر جناب جو استغاثہ کے لوگ تھے اودم مچا دیا گیا
کہ جناب کیوں وکیل کیوں نہیں آ رہا، کیوں وکیل نہیں آ رہا، اور جناب اگر جرا نہ کی تو ان کا جو حق کے جرا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اور جج صاحب نے بھی جناب صرف 2 دن 6 نومبر تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی ہے. یعنی وہ کیسز جن میں عمران خان کو سزا سنائی ہے ان کی میکسیمم سماعت 2 دن پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہاں جس میں ضمانتیں ہیں اس میں محفوظ کیس پر فیصلہ سنانے کی تاریخ جو ہے وہ کم از کم 14 دن 2 ہفتوں کی دی جاتی ہے. دس از دا ڈیفرنس. یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف، جس کی وجہ سے بشرا بی بی رو پڑی اور اس نے کہا جی کہ میں آئندہ اس عدالت میں بھی نہیں آؤں گی، مجھے گرفتار کرنا ہے کر لو، میں اپنے کمبل اپنا سامان ساتھ لائی ہوں، میں جناب جیل میں کال کوٹلی میں رہ لوں گی، لیکن اس ظلم اور جبر کی عدالتوں میں دوبارہ نہیں آؤں گی. میرے پاس جناب خبر ہے کہ اعظم سباتی، اس پر الزام کیا ہے کہ اس نے پارٹی کو فنڈ کیا ہے. ایک جناب احتجاج ہو رہا تھا، اس میں اس نے پیسے دیے ہیں کچھ، اس پر 8 مقدمات اور ایک اور 9 مقدمات جناب درج کر لیے گئے. جب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں 4 نومبر کی سپہر تک، تو اس وقت تک 9 کی 9 مقدمات میں اعظم سباتی کی ضمانت منظور ہو گئی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو آج رہا کر دیا جائے گا. اگلا کیس ہے جی عمران خان کا میڈیکل کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، اور ڈاکٹر عاصم کا اس میں نام لیا تھا. ڈاکٹر عاصم بیرون ملک تھے، وہ پاکستان آئے، اور آج جناب 4 رکنی، 3 ڈاکٹر پیمز کے تھے، 1 ڈاکٹر عاصم تھے جو شوکت خانم کے ہیں، عمران خان کے ذاتی معالج ہیں. انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کا معائنہ کیا، اور ابتدائی رپورٹ یہ ہے کہ وہ صحت مند ہے، لیکن بہت سارے انہوں نے ٹیسٹ ایڈوائز کیے ہیں، ان کو جناب ایگزامن کیا جائے گا، اس کے بعد جناب وہ حتمی رپورٹ آئے گی. اسی بنیاد پر جناب عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے بھی صحافیوں سے گفتگو کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جتنے بھی تقریباً کیسز تھے سب نپٹائے جا چکے. چند ایک کیسز ہیں، ان میں میکسیمم 10 دنوں میں، اگلے پیر یا منگل تک جناب تمام مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور ہو سکتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں سلمان صفدر، ذرا سنیں. کورٹ میں مسٹر جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی توشہ-خانہ 2 میں جو بلگیری سیٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں اس سے پہلے ان کی اہلیہ کی ضمانت آلریڈی ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب کی یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے، جس پہ آج بینچ نے نوٹسز کر دی ہیں FIA کو، اور اب باقاعدہ سماعت کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ پیر یا منگل کو آفس جو تاریخ نکالے گا، مگر ان کا یہ نیکسٹ ویک کے لیے ہم ان کو نوٹس کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ خان صاحب کے جو چند ایک مقدمات بقایا رہ گئے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. لاہور میں بھی خان صاحب کی تمام کیسز آرگیو ہو چکے ہیں اور اب فیصلہ آنا باقی ہے. اسی طرح لاہور اسلام آباد میں بھی یہ آخری کچھ کیسز ہیں، اور ہم نومبر کے مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تمام کیسز ان کے وہ ڈسپوز آف ہو جائیں. لگتا ہے کہ اس سے میں ایسا باہر آئیں گے، خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے. دیکھیے نیچرلی اور نارمل کورس یہی ہے کہ جب تمام کیسز بنا دیے جاتے ہیں اور تمام کیسز فیس کر لیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لاجیکل سٹیپ ہے وہ ضمانت ہی ہوتا ہے اس کے بعد، اور ریلیز ہوتی ہے فرام جیل اتھارٹیز اینڈ فرام دس. سو اگلا سٹیپ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی جتنی کنوکشنز تھیں، ان کی سائفر تھا، توشہ خانہ تھا، عدت نکاح تھا، 9 مئی کے بے شمار کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. سو اب یہ آخری دموں پہ کچھ پروسیکیوشنز ہیں اور کچھ ضمانتیں، فائنل راؤنڈ ہے میرا خیال. سر آپ کو پاکستان کے سابق کارکنان کروڑوں لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کیس لیا اس کو منطقی انجام تک پہنچایا. تو یہ جو کیس ہے یہ کب تک منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 دن آج سے اس کے اندر یہ جو کیس ہے توشہ-خانہ 2 کا، یہ بھی فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. یہ نومبر ہی بتا دے گا جناب کہ یہ لارے ہیں یا واقعی عمران خان کی ضمانت منظور ہو سکتی ہے اور واقعی وہ باہر آ سکتے ہیں. میں ویسے اپنے آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بشرا بی بی کی طرح اس ساری صورتحال سے کوئی انصاف کی امید نہیں ہے. مجھے اب بھی 2 جگہوں سے، ایک پاکستان کے عوام اگر اٹھ کھڑے ہوں تو پھر یہ کامیابی مل سکتی ہے، یا پھر جو اوورسیز پاکستانی ان پاکستان کے اصل حکمرانوں پر پریشر ڈال رہے ہیں، وہ بذریعہ امریکہ ہو، بذریعہ برطانیہ ہو، بذریعہ ان کی پارلیمنٹ ہو، بذریعہ احتجاج ہو، بذریعہ ریمیٹنسز ہو، کسی بھی حوالے سے وہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو پھر واقعی پاکستان میں جناب عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں، ان نظام انصاف کسی حد تک سیدھا ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ پیرس میں جناب احتجاج کیا گیا، بنیادی طور پر جو احتجاج تھا یہ
فلسطین کے حوالے سے تھا، لیکن بہت زیادہ چونکہ پاکستانی موجود تھے وہ فلسطین والا احتجاج بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کنورٹ ہو گیا۔ پیرس میں احتجاج کے کیا مناظر تھے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پھر وہی بات جناب کہ پاکستان میں اگر کوئی انصاف مل سکتا ہے تو ان کمزور ججوں سے نہیں مل سکتا، ان کمزور عدالتوں سے نہیں، اس کمزور نظام انصاف سے نہیں۔ یہاں کے جو طاقتور ہیں وہ ان عدالتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اس نظام انصاف سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ یا تو عوام جا کر ان کو کمزور کریں، ان کو شخصی طور پر کمزور کریں، پھر ادارے مضبوط ہوں اور پھر پاکستان مضبوط ہو، ورنہ پاکستان کمزور رہے گا، پاکستان کی پی آئی اے اسی طریقے سے کمزور رہے گی، لیکن یہاں شخصیات مضبوط ہوں گی، ان کی مرضی کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکے گا۔ گزشتہ روز جناب اتوار والے دن احتجاج ہوا یو کے میں، اور بہت بڑا احتجاج تھا، یہاں بہت سارے لوگوں نے اس سے خطاب کیا، لیکن جو لندن میں احتجاج ہوتا ہے وہ اتوار کی شام ہو تو وہ پیر اس وقت پاکستان میں پیر کی صبح ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کس قسم کا احتجاج تھا اور یہاں جناب شہباز گل نے خطاب کیا، کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ دشمن ملک کے ساتھ لڑنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں، ڈیفیم بھی کرتے ہیں، وہ آپ کی جاسوسی بھی کرتے ہیں، وہ آپ پہ عورتیں بھی چھوڑتے ہیں، وہ آپ کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہم نے دشمن کے لیے ٹرین کی تھی وہ ہماری اوپر چھوڑ دی گئی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو ننگا کیا جاتا ہے تو کبھی کسی پر تشدد کیا جاتا ہے۔ قوم کو فیصلہ کرنا پڑنا ہے، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں قوم بڑی نکلی ہے۔ جس دن آپ نکل آئے 1 گھنٹے کا کام ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے یہ صرف، لیکن اس کے لیے 10,000 میں نہیں نکلنا پڑنا، 20,000 میں نہیں نکلنا پڑنا، اس کے لیے 10 لاکھ میں نکلنا پڑنا ہے۔ جس دن آپ 10 لاکھ کی تعداد میں گھر سے نکل آئے اسی وقت ہیلی کاپٹر GHQ سے اڑے گا اور اڈیالہ جیل جائے گا اور عمران خان اگلے آدھے گھنٹے میں رہا ہوگا۔ جیسے آپ نے ڈھاکہ میں دیکھا حسینہ واجد کو بھاگتے ہوئے، اسی طرح پاکستان سے بھی لوگ بھاگیں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یوں غلاموں کی طرح ایک ایک کر کے چھتر کھانے ہیں یا باہر نکلنا ہے۔ شہباز گل صاحب جناب باتیں کر جاتے ہیں اور بعض اوقات تو اتنی سخت باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ ہضم ہونا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے پاس جناب اگلی خبریں ہیں، اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طبیعت ناساز ہو گئی اور شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس میں چیک اپ ان کا ہوا، آرام کا مشورہ دیا گیا، بلکہ روزنامہ ایکسپریس تو کہتے ہیں کہ ان کو داخل کر لیا گیا، لیکن باقی خبریں یہ کہ ان کو آرام کے لیے کہا گیا اور اپنے گھر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو گلے کا انفیکشن ہوا ہے جناب، یہ ٹونسلائٹس نہیں ہے جناب، یہ گائٹر جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ ہے، یا پھر جناب وہ سکن کے حوالے سے وہ چونکہ ایک تھراپی کراتی ہے لندن میں جا کے تاکہ ان کی سکن ٹائٹ رہے، اور جناب صورتحال اس حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے 5 اور 6 نومبر کی درمیانی شب لندن روانہ ہونا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ معالجین کی اجازت سے یہ مشروط ہے۔ بہرحال مریم صاحبہ جائیں گی، انہوں نے اصل گھر جانا ہے، وہاں ان کا بھائی، ان کا باپ، ان کا کاروبار، ان کا گھر، ان کے رشتہ دار وہاں انتظار کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہاں جائیں گی اور ضرور جائیں گی۔ شیخ رشید صاحب جناب وہ کہتے ہیں میں فی الحال سیاست میں نہیں ہوں، میں جناب دور رہ کر باتیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک بات یاد رکھیں، سدا بادشاہی خدا کی ہے، لعنت پاکستان کا قومی نعرہ بن چکا ہے، بیکری اربوں روپے لگاتی تو اتنی شہرت نہ ملتی جتنی لعنت کی وجہ سے ملی ہے۔ ہمارے حکمران ایسے ہیں، کسی کو پاؤں میں موچ، کسی کو جناب پیچس لگے ہیں اور کسی کا گلا خراب ہے۔ کس کا گلا خراب ہے یہ آپ جان چکے ہیں۔ بہرحال یہ ڈونلڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس بیکری کی لعنت کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال شیخ صاحب اس وقت جناب سائیڈ پر ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے، سیاست میں جناب فل پلے کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہے، شاید وہ انتظار کر رہے ہیں صورتحال کا اور موسم کا۔ وہ صاحب ذرا ویدر فرینڈ ہیں تو اسی حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کچھ بات کرتے انتظار پنجوتھا صاحب کا۔ سلمان اکرم راجہ نے بڑے نپے تولے الفاظ میں جناب کہا کہ آج ہمارے سامنے انتظار پنجوتھا کا ایک وحشت زدہ چہرہ ہے۔
جس حالت میں اور جس ڈرامے میں انہیں بازیاب کیا گیا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس ملک میں غلام ہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ کچھ بھی کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ بازیابی جھوٹ پر مبنی ایک کہانی ہے، اصل اغوا کار کون ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار جناب سینئر رہنما جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کیا۔ جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں انتظار حسین پنجوتھا کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جو آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے ہیں انہیں کیسے روکوں؟ یہ تو ابھی ہماری فوج نے سیاست میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ عاصم منیر اس واقعہ سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز جناب اس واقعے کے بعد جناب پنجوتھا صاحب کی بازیابی کے بعد یہ کیس تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس خواجہ عامر فاروق، لیکن جس حوالے سے ویڈیو تھی اس بات کا تقاضا تھا کہ انتظار پنجوتھا کو عدالت میں بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ آؤ اپنی کہانی سناؤ، کیا ہوا تمہارے ساتھ، لیکن خواجہ صاحب نے وہ کیس ہی ڈسمس کر دیا، نمٹا دیا، اور انہوں نے کہا جی پولیس خود ہی بیانات قلم بند کر لے گی۔ لیکن خواجہ عامر فاروق صاحب سے تو قوم کو یہی امیدیں تھی، لیکن اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت سارے کام کریں جسے یہ جناب ظاہر ہوتا ہے یا وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی وہ انصاف کے بڑے علم بردار ہیں، انصاف کے جناب وہ بڑے جناب علم اٹھانے والے ہیں، لیکن کیا وہ انصاف دیں گے؟ وہی اسد طور کی طرح کیا ہے کہ وہ بلا لیں، وہ ان کے اپنے وکیل ہیں، مطلب کہتے ہیں نا بار اور بینچ میں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، وہ ان کا حصہ ہے۔ وہ انتظار پنجوتھا کو بلا لیں، پوچھیں کیا ہوا ہے، اور ذرا سب کو بلا لیں، اٹارنی جنرل عثمان انور صاحب کو بلا لیں اور پوچھیں، کہیں جناب ہاں بتائیں جناب کہ آپ نے 24 گھنٹے پہلے کیسے کہہ دیا تھا، وہ بازیاب ہو جائیں گے۔ ذرا جناب وہ دوسری طرف جناب حسن ایوب کو بھی بلائیں، جب وہ غائب تھے تو انہوں نے کہا تھا جی وہ اسلام آباد میں اور بالکل خیر خیریت سے ہیں، تو ان کو بھی پوچھ کہ آپ کے اغوا کاروں سے کہاں رابطے ہوئے تھے، لیکن نہیں، یہاں کچھ آپٹکس دیے جاتے ہیں جناب، اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، کسی اور حوالے سے نہیں کی۔ اگرچہ جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ بطور ادارہ بہت شرمندگی کی بات ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کراچی میں والا ماحول بنا دیا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے انتظار پنجوتھا سے متعلق ٹی وی پر دیکھا، بہت برا لگا، اور پھر میں ٹی وی بند کر کے سو گیا اور کیس ہی نمٹا دیا۔ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ اور اب تو جناب چیف جسٹس صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی بتھے کی پرچیاں جناب بھیجی جا رہی ہیں، یعنی وہ ان کا کہنا ہے کہ میرے اپنے جاننے والے ہیں، عزیز ہیں کچھ جناب، ان سے بتھا طلب کیا جا رہا ہے۔ اب جب چیف جسٹس کے عزیزوں سے بتھا طلب کیا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ حالانکہ وہ طاقتور لوگوں کے بھی بہت قریب ہیں، ان سے کہتے ہیں جناب کوئی فیصلہ کرا دیتے، یہاں کیا صورتحال ہوتی۔ بہرحال یہ اس پر ساری صورتحال پر سوائے شرمندگی کے صرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو شرمندگی نہیں ہے، یہاں تمام لوگوں کو شرمندگی ہے، عوام کو شرمندگی ہے، تمام جناب مختلف طبقات کو شرمندگی ہے۔ اگر شرمندہ نہیں ہے تو صرف طاقتور نہیں ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔